Hello student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? I hope you will be fine. Student, आपको मालूम है कि हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इस्लामिक स्टडी 10th क्लास की। और इस्लामिक स्टडी का फर्स्ट लेसन जो स्टार्ट होता है 10th क्लास का वो है सूरतुल अहज़ाब। आप जानते होंगे कि अहज़ाब क्या चीज़ है। हम अपने सबक को अपने सबका रूटीन के मुताबिक उसको 2 पार्ट में तकसीम करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अहज़ाब का लफ्ज़ी मतलब क्या है, इसको ये नाम क्यों दिया गया है, इसके रुकू की तादाद, आयात की तादाद कितनी है, ये सूरत कहाँ पर नाजिल हुई, इसकी खुसूसियात क्या हैं, और इसके मज़ामीन का ज़िक्र करके चंद चीज़ों को, और फिर हम सूरह अहज़ाब के पहले रुकू को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अहज़ाब का क्या मतलब है और इस सूरत का नाम अहज़ाब क्यों रखा गया। तो बेटा, सूरह अहज़ाब, इसका जो नाम अल अहज़ाब है, अल अहज़ाब का लफ्ज़ी मतलब होता है गिरोह, लश्कर, फौज या बहुत बड़ी तादाद पर मुश्तमिल किसी जमात को या किसी जंगी लश्कर को फौज को कहा जाता है। अब इसकी वजह तस्मिया क्या है, इस सूरत को अल अहज़ाब क्यों कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि ये सूरह मुबारका 5 हिजरी में नाजिल हुई, जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना की तरफ गए हुए 5वां साल गुजर रहा था, तो उस वक्त इस सूरत का नुज़ूल हुआ। चूँकि कुफ़ार मक्का, कुरैश मक्का और दूसरे जो कबाइल थे वो किसी सूरत में ये पसंद नहीं कर रहे थे कि इस्लाम का गलबा हो और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपके साथी और आपका लाया हुआ दीन जो है वो दुनिया में फले और फूले और मुसलमान या हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो चैन के साथ ज़िंदगी गुजारें। कुफार कभी भी ये पसंद नहीं कर रहे थे। इसलिए सन 5 हिजरी में कुफार ने, कुरैश मक्का ने कुछ दूसरे कबाइल को साथ मिला के, जब सारे कबाइल मिल गए, जमा हो गए, और वो एक बहुत सारे यानी ग्रोह और जमातें, बहुत सारे लश्कर जब इकट्ठे हो गए अहज़ाब की सूरत में। अब आपको पता चल गया होगा कि अहज़ाब का लफ्ज़ी मतलब है ग्रोह, जमात। तो जब सारे कबाइल, सारे जो है वो कुफार जमा हो गए, उनके ख़ानदान, उनके कबीले, उनकी फ़ौजें, उनके जंगजू, और सारे वो इकट्ठे होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ हमला करने के लिए जो है वो उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी। जब हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना मुनव्वरा में इन हालात से आगाही हुई कि कुफ़ार मक्का, कुरैश मक्का दूसरे ख़ानदान और कबाइल के साथ मिलकर मदीना के ऊपर मुसलमानों को जो है वो सफ़े अस्ती से ख़त्म करने के लिए हमला करने की साजिश कर रहे हैं, तो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाननिसार साथियों को, सहाबा किराम को बुलाकर उनसे मुशावरत की, एक मीटिंग की, और उसमें ये डिस्कस किया गया कि हम किस तरीके से कुफ़ार का मुकाबला करें। उस वक़्त मुख्तलिफ़ सहाबा किराम ने और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाननिसार साथियों ने मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो उन्होंने मशावरत दी, राय दी। बाज़ ने कहा जिस तरह पहले बद्र और ओहद में हम आबादी से बाहर निकल के लड़े, इसी तरह अब भी कुफार का मुकाबला करेंगे। बाज़ ने कहा नहीं, मदीना मुनव्वरा के अंदर रह कर करेंगे। तो मुख्तलिफ राय जो है वो आती रही।
تو ان ساتھیوں میں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک ساتھی، ایک صحابی جن کا نام حضرت سلیمان فارسی تھا، انہوں نے ایک رائے دی، اور وہ رائے یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے فارس میں جب دشمن حملہ آور ہوتا تھا تو وہاں پر طریقہ کار یہ تھا کہ ہم خندق کھود لیتے تھے آبادی کے چاروں طرف، اور اس میں اتنا گہرا اس کو کھودتے تھے کہ اس کو آدمی یا گھوڑا یا جانور جو ہے وہ اس کو پھلانگ نہ سکے، اس میں پانی بھر دیتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے ہم جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، دشمن اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو یہ مشورہ حضرت سلیمان فارسی نے دیا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورہ کو پسند کرتے ہوئے خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ اب صحابہ کرام نے وہاں پر خندق کھودی، یہ سارا ایک معاملہ بہت طویل ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں اس کو کچھ بیان کر دوں گا، ابھی چونکہ ہم نے آگے سبق بھی پڑھنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ کے رکوع کتنے ہیں۔ اس کے رکوع کی تعداد 9 ہے، اور الاحزاب سورت کی جو آیات ہیں ان آیات کی تعداد ہے 73، اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، تو اس اعتبار سے یہ سورت ہوئی ہجرت کے بعد نازل ہو رہی ہے، تو یہ سورت ہے مدنی، تو چونکہ 5 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 21 اور 22 کے درمیان موجود ہے۔ اب بیٹا ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، تو ہم پہلے رکوع سے سٹارٹ کریں گے۔ 9 رکوع ہیں، تو آج ہم پہلے رکوع کی طرف جو ہے وہ اپنے سبق کو بڑھاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سارے ایکٹیو ہوں گے، پڑھائی کے موڈ میں ہوں گے، تو سارے اپنی بکس اوپن کر کے 10th کلاس کا جہاں سے پہلا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ احزاب کا، تو وہاں پر ہم اللہ کا نام لے کر پڑھتے ہیں۔ جی، تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا یا توجہ سے سنیں، اور بعد میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، ریہرسل کریں، تاکہ قرآن پاک ہمیں تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی آ جائے، اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے تاکہ ہمیں قرآن پاک کا مفہوم اور ترجمہ سمجھنے میں مدد ملے۔ جی، تو ہم شروع کرتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ پہلی آیت ہے، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا ایہا النبی، حرف ندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز اپنے پیارے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کیا۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ایک نقطہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی وہ محبوب نبی ہیں، وہ پاک پیغمبر ہیں کہ جن کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ القاب کی صورت میں لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اس طرح بھی انبیاء کرام کے نام ملتے ہیں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر پکارا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور قرآن پاک میں جتنے بھی انبیاء کرام کے نام آئے ہیں آپ جانتے ہوں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک انفارمیشن کے طور پر ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں موقع کی مناسبت سے کہ قرآن پاک میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں 26 انبیاء کرام کا 26 انبیاء کرام کا
ذکر ہے، جن کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک کی آیات میں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر بھی نام آیا تو القاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پکارا، یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، طٰہٰ، یاسین، القابات سے پکارا ہے۔ اور یہ القابات سے پکارنا یہ کسی بھی شخصیت یا کسی ہستی کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اتق اللہ تقوی سے ہے، امر کا صیغہ ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ولا تطع الکافرین، اور حکم نہ مانو، ولا تطع اطاعت نہ کرو، حکم نہ مانو، کن کا؟ الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور منافقین کا حکم نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، ان اللہ، ان بے شک، اللہ تعالی، کانا ہے، علیمن علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، حکیمہ اور حکمت والا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ تھا۔ بامحاورہ ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، ان کا کہا نہ مانو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحیٰ الیک من ربک، نیکسٹ آیت ہے، واتبع ما یوحیٰ الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ واتبع، اور اتباع کریں، پیروی کریں۔ اچھا، اطاعت اور اتباع، اس کا فرق آپ کو آتا ہوگا کہ اطاعت کس کو کہتے ہیں اور اتباع کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ کے گوش گزار پہلے کسی لیکچر میں کر چکا ہوں۔ اطاعت کہتے ہیں قولی احکام کو ماننا، قولی احکام کو ماننا، اور اتباع کہتے ہیں عملی جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا، کسی چیز کو دیکھ کر اس کے مطابق کرنا۔ اور اطاعت کہتے ہیں کوئی قولی، یعنی کوئی آرڈر ہے، کوئی بات کہی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، اس حکم کو ماننا۔ اور اتباع ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھ کر اس طرح کا کام کیا جائے۔ تو اوپر آیت میں فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پہلی آیت میں کافروں کی اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، یعنی ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں، توجہ نہ دیں۔ اور یہاں پر اب کس چیز کی پھر اتباع کریں، کس چیز کو مانیں؟ تو اب دوسرا حکم دیا گیا وَاتَّبِعْ، دوسری آیت میں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور پیروی کریں، اتباع کریں، ما، اس چیز کی جو یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیکا، آپ کی طرف۔ اصل میں الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ساتھ کاف ضمیر ملی ہوئی ہے مخاطب کی، الیکا، اور کاف ضمیر یہ لوٹ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ اتباع کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، بما تعملون، اس چیز سے جو تم کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا، خبردار۔ بے شک جو تم کام کرتے ہو اللہ تعالی ہر اس کام سے خبردار ہے، اس کو جانتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آیت نمبر 3، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کیجئے اللہ پر، یعنی آپ بھروسہ رکھیں اللہ پر۔ جب توکل کریں گے تو پھر توکل معنی اس کا کریں گے تو اس وقت کریں گے توکل کریں اللہ پر، اور لفظ بھروسہ کہیں تو اس وقت ساتھ ترجمہ کریں گے رکھیں، بھروسہ رکھیں اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے،
वकीला, कारसाज, यानी अल्लाह ताला कारसाज काफी है। आगे आयत नंबर है 4, मा जअलल्लाहु लिरजुलिम मिन क़ल्बैनि फी जौफी। आप सबक के ऊपर सब स्टूडेंट, तलबा व तालिबात जहाँ कहीं भी बैठे हैं, तो जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी, आप सबक के ऊपर आयत नंबर 4 के ऊपर जो भी हम पढ़ने लगे हैं, उंगली रख के तवज्जो से फिंगर लगाकर आयत को बहुत तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ सुने। एक तो कुरान पाक के सुनने का सवाब होगा, और साथ ही साथ जो है वो तवज्जो से सुन के आदमी को तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना आदमी सीख जाता है। तो आयत पढ़ने लगे हैं हम 4, मा जअलल्लाहु लिरजुलिम मिन क़ल्बैनि फी जौफी वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाई तुज़ाहिरून मिनहुन्न उम्महातिकुम वमा जअल अदइयाअकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ वहुव यहदिस सबील। जी, आयत नंबर 4 की हमने तिलावत की है, अब हम इसका तर्जमा पढ़ते हैं। मा जअलल्लाहु, मा नाफिया है, मा जअलल्लाह, जअला का मतलब होता है बनाना, अफ़ाल शुरू में से है। मा जअलल्लाहु, अल्लाह ने नहीं बनाया, लिरजुलिन, किसी आदमी के लिए, मिन क़ल्बैनि, दो दिल, फी जौफिही, फी का मतलब होता है में, जौफ कहते हैं सीने को, पहलू को, फी जौफिही, उसके सीने में। अल्लाह ताला ने किसी आदमी के सीने में, उसके पहलू में दो दिल नहीं बनाए। वमा जअल अज़वाजकुम, और नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को, अज़वाजकुम, तुम्हारी अज़वाज को, तुम्हारी बीवियों को, अल्लाई, वो जिन्हें, तुज़ाहिरून, वो जिनसे, तुज़ाहिरून, तुम ज़िहार करते हो, मिनहुन्ना, उनसे, उम्महातिकुम, तुम्हारी माएँ, यानी तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो, उन बीवियों को तुम्हारी माँ नहीं बनाया। या बा मुहावरा तर्जमा करके आसान इस तरह करेंगे, तुम्हारी बीवियों को तुम्हारी माँ नहीं बनाया अल्लाह ने, उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर बैठते हो। वमा जअल अदइयाअकुम, मैं इसका बाद में तशरीह करके आपको समझाऊंगा, पहले तर्जमा पढ़ लें पूरी आयत का। वमा जअल अदइयाअकुम, और नहीं बनाया तुम्हारे मुंह बोले बेटों को, अबनाअकुम, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे, अदइया कहते हैं मुंह बोले बेटे, पुकारे हुए बेटे, अबनाअकुम, हकीकी बेटे। तो तुम्हारे मुंह बोले बेटों को, तुम्हारे ले पालकों को, अदइया कहते हैं जिनको पुकारा जाए, यानी मुंह बोला उनको बेटा कह दिया जाए। जैसे किसी को कहा जाए, ये स्टूडेंट कोई कह दिया जाए ये मेरा बेटा है, तो यहाँ पर उस रूहानी ताल्लुक़ को बयान किया गया है। तो अल्लाह ताला इशारा फरमा रहा है, वमा जअल अदइयाअकुम अबनाअकुम, तुम्हारे मुंह बोले बेटों को, तुम्हारे ले पालकों को, तुम्हारे गोद लिए हुए बेटों को, अबनाअकुम, हकीकी बेटा नहीं बनाया है। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ज़ालिकुम, ये तुम या तुम्हारे, क़ौलुकुम, तुम्हारे कौल हैं, तुम्हारी बातें हैं, बेअफ़वाहिकुम, तुम्हारे अपने मुंह की, यानी ये तुम्हारे अपने मुंह की बोली हुई बातें हैं, तुम्हारे बोलने से कोई हकीकी बेटा
نہیں بن جاتا۔ تو ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، تمہارے اپنے منہوں کے قول ہیں۔ واللہ یقول الحق، واللہ اور اللہ تعالی، یقول فرماتا ہے، کہتا ہے، الحق کا حق بات، سچی بات، وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيلَ اور وہی اللہ ہے، یہدی جو ہدایت دیتا ہے، السبیل سیدھے رستے کی طرف۔ اور اللہ تعالی سچی بات فرماتا ہے، اور اللہ تعالی ہی ہے جو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں تک آیت نمبر 4 کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو بیٹا اس آیت میں شروع میں جو کہا گیا ہے، بہت لازمی اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو آیت نمبر 4 کے بالکل سٹارٹ میں فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے دل میں، کسی آدمی کے پہلو میں، اس کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو، انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ اب اس آیت کا مفہوم اس اعتبار سے ہم سمجھیں گے کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، زہار کرنا۔ زہار کیا ہے؟ یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اس کو قرآن پاک کے اندر بھی بیان کیا گیا، حدیث مبارکہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ زہار کہتے ہیں اپنی منکوحہ بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دینا، یا اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے دینا۔ یہ کہنا کہ بیوی کو مخاطب کر کے کہ تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں ہے، یا میری ماں کی پیٹھ ہے۔ اہل عرب لوگ جب کسی عورت سے زہار کر لیتے تھے تو ان کے اندر ایک انتہائی یہ غلط عقیدہ، باطل نظریہ ان کے ذہنوں میں راسخ ہو چکا تھا کہ وہ اگر کسی آدمی کوئی اگر اپنی منکوحہ کو اپنی بیوی سے تشبیہ دے دیتا تھا، اپنی منکوحہ کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتا تھا، ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے دیتا تھا اپنی بیوی کو، تو اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جاتی تھی، اور پھر وہ میاں بیوی آپس میں جدا ہو جاتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زہار کس کو کہتے ہیں۔ زہار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر سن لیں توجہ سے۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو، منکوحہ بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ سے یا اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دینا، یہ کہنا کہ میری بیوی تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی حرمت اور عزت کی طرف۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی ماں کے ساتھ تو جو ہے وہ اس طرح کے جو حقوق ہیں وہ نہیں کیے جا سکتے۔ ماں کی جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ حرمت والا ہے، تو وہ دائمی جو ہے وہ محرمات میں ہے، ماں، بیٹی وغیرہ۔ تو اب بیوی جو ہے اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ان کی نوعیت منفرد ہے، جو کہ ماں کے ساتھ ان تعلقات کے بارے میں آدمی قطعاً سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسلام نے اس چیز کی ممانعت کی ہے۔ تو قرآن پاک میں زہار کے جو احکام ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اب اگر اسلام نے پھر ان کی اصلاح کی ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے، اپنی ماں کی پیٹھ کے ساتھ، تو اس سے بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوتی، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ اسلام کے اندر اور انسانیت کے حقوق کو سمجھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بات جو ہے یہ غیر مناسب ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے۔ تو یہ ایک لفظ جو ہے، یا یہ جو سوچ ہے، یہ باتیں جو ہیں،
یہ غیر مناسب ہیں، غیر شائستہ اور غیر اخلاقی ہیں. تو اس لیے یہ جو بات ہے اس کی کچھ نہ کچھ سزا تو ہونی چاہیے. اب شریعت نے سزا کیا مقرر کی؟ وہ یہ کہ اب وہ آدمی اپنی بیوی سے جدا ہو جائے گا. اب اس وقت تک وہ جدا رہے گا جب تک وہ اپنے اس غلطی کا، اس جرم کا کفارہ نہیں ادا کر دیتا. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے، تب جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف لوٹ سکتا ہے، چونکہ اس نے یہ ایک غلط بات کی ہے، ایک جو ہے وہ غلط جملہ اس نے بولا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ، اس ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے. اس کو زہار کہتے ہیں. تو اس نے زہار کر لیا ہے تو یہ جرم کیا ہے اس نے، اس کی سزا ہونی چاہیے. اب وہ سزا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے. اگر غلام میسر نہیں ہے، اور جیسے غلامی کا تصور جو ہے، کنسیپٹ جو ہے وہ اسلام نے ختم کر دیا ہے عہد فاروقی کے اندر، حضرت عمر فاروق کے عہد میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا بجا غلام آزاد کرنے کی طرف متوجہ کیا، اور آہستہ 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 اس غلامی کے کنسیپٹ کو، اس تصور کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا اسلام نے. تو اس طرح غلاموں کو آزادی کی طرف، تو غلام آزاد کرے. اب چونکہ غلام نہیں ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے پھر دوسری چیز جو ہے کہ اگر غلام نہیں ہے تو پھر 2 ماہ کے مسلسل، یعنی 60 دن کے لگاتار مسلسل کنٹینیو وہ روزے رکھے. اس میں کوئی بھی افطار نہیں کرے گا. اگر بیچ میں کسی جگہ پہ وہ افطار کر دیتا ہے بغیر بلا وجہ شرعی عذر کے، تو پھر اس کو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے. فار ایگزامپل 60 روزے رکھنے تھے، اس نے 58 59 رکھے، 60 نہیں ہوئے، بیچ میں رہ گیا، تو نئے سرے سے پھر شروع کر دے. ٹھیک ہے، روزے رکھتا جائے. تو کیا؟ ہاں، لازمی بات ہے. اگر ایسا جرم کیا کیوں ہے پھر؟ اللہ نے ایک عورت کو جو ہے وہ اس کے لیے حلال کیا ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جان بوجھ کے اپنے اوپر اس کو حرام کر رہا ہے نا، تو اب اس کا مزہ چکھے. تو پہلے تو ہے کہ وہ غلام آزاد کرے. غلام میسر نہیں ہے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے. اور اگر 2 ماہ کے روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر تیسرا یہ ہے اس کے لیے رخصت کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو ایوریج جو ہے وہ کھانا انہیں کھلا دے یا انہیں لباس مہیا کر دے، جو بہت زیادہ مہنگا بھی نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے نا آج کل کے مسکین فقیر کہیں جی ہمیں کھانا جو ہے وہ بھی 5 اسٹار ہوٹل میں لے کے جائیں کھلائیں، تب نہیں. ایوریج نارمل قسم کا جو کھانا ہے وہ 60 مسکینوں کو کھلا دے. یہ کفارہ ہے اس کا، زہار کا. جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں اللہ نے نہیں بنایا، وہ تمہاری بیویاں جن سے تم خود اپنے منہ سے زہار کر لیتے ہو. اب آیت کے سٹارٹ کی طرف آئیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے. اب 2 دل سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر مفسرین کرام نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے دل میں 2 کیفیتیں پیدا نہیں کی. یا اس مراد یہ ہے کہ جس طرح کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں ہوتے نا، اسی طرح کسی آدمی کے 2 ماں اور 2 باپ نہیں ہوتے. آگے چل کے اسی آیت کے آیت نمبر 4 کے ہی اگلا جو سینٹنس ہے، جو اگلا حکم آ رہا ہے ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم، وہ جب ہم پڑھیں گے تو سارا اس پھر آیت کا سمجھ آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں، اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. مراد یہ کہ دل کی 2 کیفیتیں نہیں بنائیں. ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایک ہی وقت میں آدمی کے دل میں ایمان بھی ہو
اور آدمی کے دل میں اسی وقت کفر بھی ہو. نہیں، ایک چیز ہوگی، یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا. ایک وقت میں آدمی یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا، یا آدمی جو ہے وہ محبت کرنے والا ہوگا یا نفرت کرنے والا ہوگا. آدمی یا اخلاص کرنے والا ہوگا یا جو ہے وہ منافقت کرنے والا ہوگا. تو آدمی کے دل کے اندر جو کیفیتیں ہیں ایک ہی وقت میں مختلف کیفیتیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی ہوگی. یا آدمی مومن ہوگا یا کافر ہوگا، یا آدمی کے دل میں جو ہے وہ محبت ہوگی یا آدمی کے دل میں نفرت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ دونوں چیزیں ہوں، ایمان بھی ہو، کفر بھی ہو، محبت بھی ہو، نفرت بھی ہو، اخلاص بھی ہو، منافقت بھی ہو، ہمدردی بھی ہو. یہ ایسا نہیں ہے. ایک وقت میں آدمی کے دل کے اندر ایک کیفیت ہوگی. تو یہاں سے مراد دل کی 2 کیفیات ہیں. اسی آیت نمبر 4 کا جو آخری حصہ ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں جو تم کرتے ہو. تو اس آیت میں واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور سچی بات کی طرف، سیدھے رستے کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. تو یہاں اس میں ایک بہت اہم ایک بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا. یہاں پہ عرب کے ایک اور نظریہ کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا رد کیا گیا ہے. اہل عرب میں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ جو تھا رائج تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی بیٹے کو گود لے لیتا، لے پالک بنا لیتا ہے، یا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا کسی کو بنا لیتا، تو اب اس منہ بولے بیٹے، اس لے پالک گود لی ہوئی اس بچے کو کہا جاتا تھا کہ یہی اس کا حقیقی باپ ہے. حالانکہ وہ مربی ہوتا تھا، اس کی تربیت کر رہا ہوتا تھا. تو آدمی کا باپ ایک ہی ہوتا ہے. آدمی کے باپ اور ماں وہی ہوتے ہیں جنہوں نے اسے جنم دیا ہوتا ہے، اس کے جنم کا سبب بنے ہوتے ہیں. ماں بھی ایک ہی ہوتی ہے اور باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے. حقیقی ماں اور باپ کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو خالہ پھپھی سارے ماں کے حیثیت رکھتی ہیں، درجات ہیں. جو ہے وہ سسر ہے، اپنا استاد ہے، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو وہ روحانی باپ ہیں. جو نسبی حقیقی خونی جو رشتے والے ہیں، جو سبب بنے ہیں بچے کے دنیا میں آنے کے، وہ ایک ہی ماں ہے اور ایک ہی باپ ہوتا ہے. تو اب اگر کسی نے گود لے لیا ہے بچے کو، اسے لے پالک بنا لیا ہے، اپنا منہ بولا بیٹا اسے کہہ دیا ہے، تو اس کہنے سے عرب لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ حقیقی بیٹا بن جاتا ہے. اب وہ اسی نام سے اس کو پکارتے تھے کہ یہ اس کا باپ ہے. اب جو اصل حقیقی باپ ہوتا تھا اس کا نام جو ہے وہ غائب ہو جاتا. جو اس کو گود لینے والا ہوتا وہی اس کا باپ کہلاتا اور آگے اسی کا نام چلتا شادی بیاہ میں سارا. اب دوسری جو رسم تھی وہ یہ تھی کہ اگر اس گود لیے ہوئے بیٹے نے، اس لے پالک بچے نے، جب اس کی پرورش ہوتی گئی اور وہ بڑا ہو گیا اور اس کا کسی جگہ پر شادی بیاہ ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو اس کی منکوحہ سے اس کا جو تربیت کرنے والا تھا، جو اس کو گود لینے والا تھا، جو اس کی پرورش کر رہا تھا، جس نے اسے لے پالک بنایا تھا، گود لیا تھا، وہ اس کی منکوحہ سے شادی نہیں کرتا تھا ہمیشہ کے لیے. تو اس کے طلاق دینے کے بعد بھی اس کو حرام سمجھا جاتا تھا. تو اس آیت کے اندر اس چیز کی نفی کر دی گئی ہے کہ جو متبنہ ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے، وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور تمہارے منہ کے کہنے سے، تمہارے کہنے سے کوئی بھی لے پالک متبنہ گود میں لیا ہوا بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. وہ حقیقی بیٹا اسی کا ہے
جنہوں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے اور اس کے جنم دینے میں اس کا سبب بنے، تو وہ اس کی ایک ہی ماں ہے اور ایک ہی باپ ہے، کوئی تربیت کرنے سے کسی کا باپ نہیں بن جاتا۔ تو اس طرف اشارہ کیا، فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالی حق بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ، تشریح، مفہوم آپ سب کی سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور اس میں جو تینوں چیزیں بڑی اہم بیان کی گئی ہیں وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 5 کی طرف۔ آپ سبق کو توجہ سے قرآن کی اس آیت کے اوپر فنگر ٹچ کریں، اس کے اوپر انگلی رکھ کے توجہ سے سنیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آیت نمبر 5 کی ہم نے تلاوت کی ہے، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ادعوہم، انہیں پکارو، ادعوہم امر کا صیغہ ہے، ان کو پکارو، ہم کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وہ پیچھے جو ادعیاءکم ابناءکم، اپنے منہ بولے بیٹے جو ہیں نا، تمہارے منہ بولے بیٹے، ان کی طرف ادعوہم، انہیں پکارو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے، ان کے جو اصل والد ہے اس والد کے نام کے ساتھ انہیں پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، ہوا یہ بات، اقسط زیادہ انصاف والی ہے، مبالغہ کا صیغہ، اقسط زیادہ انصاف والی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یعنی ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے جو اصل باپ ہے نا، حقیقی باپ، ان باپ کے نام لے کر، ان کے باپ کا نام لے کر انہیں پکارو، اللہ کے ہاں یہ زیادہ انصاف والی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اب وہاں پر ذہن میں ایک سوال آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خود ہی دیکھیں وضاحت فرما دی۔ یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے کہ ہر چیز کو بڑی خوب وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہو جس کے ماں باپ کا اصل نام پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے اس کے باپ کا نام، تو اب کس نام سے پکاریں؟ تو فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، فَإِن لَّمْ اگر نہیں ہے، تعلموا تم جانتے، یعنی اگر تم نہیں جانتے، آباءہم ان کے حقیقی باپ کے نام کو، یعنی ان کے باپوں کو تم نہیں جانتے، ان کے والد کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ پھر کیا ہیں؟ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے موال کہتے ہیں دوست کو، رفیق کو، وہ تمہارے دوست ہیں، وہ تمہارے رفیق ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، لیسا نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، جناح کوئی حرج، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فیما اخطأتم بہ، اس چیز میں جو تم سے خطا ہو گئی ہے، یعنی جو تم سے بھولے میں ہو گیا ہے، اس کے اوپر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ولیکن لیکن، ما تعمدت جو جان بوجھ کر ہو، جو ارادتاً ہو،
कुलूबुकुम तुम्हारे दिल जानबूझकर जो करें तो उसके ऊपर तो लाजमी मुआखजा होगा, यानी जो भूले से हो जाए, खता से हो जाए, उस पर कोई हरज नहीं है। लेकिन अब तुम्हें इल्म हो गया है कि ये बात गलत है, मुतबन्ना को, ले पालक बेटे को जो है वो उसके हकीकी बाप के नाम से ही पुकारना है, तो जो गोद लेने वाला है उसके नाम से नहीं पुकारना। तो जब तक तुम्हें मालूम नहीं था तब तक तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया है ना अल्लाह का ये हुक्म, शरीयत के अहकाम, उसकी तालीमात तुम्हें मालूम हो गई हैं। अब अगर वलाकिम्मा तअम्मदत कुलूबुकुम, अब जान बूझ कर तो कसद दिली से अब तुम जो करोगे तो फिर उसके ऊपर तो लाजमी बात है मुआखजा होगा। और इस आयत को अगर हम मुतलक लें, इस ले पालक वाले मामले से, मुतबन्ना वाले इस मामले से हट कर भी अगर इस आयत को हम मुतलकन लें तो तब इसका हुक्म ये होगा वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्ताअतुम बिही। तो हर वो काम जो आदमी को मालूम न हो और उसके बारे में कहीं उसने सुना नहीं है, कहीं पढ़ा नहीं है, उसको मालूम नहीं है, ये बात ये नहीं ध्यान में रखिएगा कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम दारुल इस्लाम में रह रहे हैं, हमें शरीयत के अहकाम को सीखना है, समझना है, हमें वक्त मिला है। तो उन लोगों के लिए है जो नौ मुस्लिम हों, नया नया इस्लाम में दाखिल हुए हों। तो बारकफ मुतलक अगर इस आयत का हुक्म लें तो हर मामले में जिसके बारे में मालूम नहीं है, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा जो है वो बात कह देते हैं, कोई ऐसा अमल कर देते हैं, तो या इल्म होने से पहले पहले, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है, वो माफ़ फरमा देगा, वो दिलों के राज को जानता है। लेकिन जानबूझकर इस्लाम की उन तालीमात के का इल्म होने के बाद फिर भी अगर जानबूझकर कसद दिली से वही काम करेंगे तो लाजमी बात है कि अल्लाह ताला उसके ऊपर मुआखजा करेगा। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला है गफूरन बख्शने वाला, रहीमा रहम फरमाने वाला। जी, आयत नंबर जो है वो 5वीं मुकम्मल हो गई है। अब आयत नंबर 6 की तरफ हम आते हैं, तवज्जो के साथ तिलावत सुने। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहामि बअदुहुम औला बिबअदिन फी किताबिल्लाह मिनल मुमिनीना वल मुहाजिरीना इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफा कान ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा। मैं ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज़ बहुत आहिस्ता आहिस्ता कुरान का पढ़ रहा हूँ ताकि आपको एक एक लफ्ज़ कुरान पाक का सही तरीके से समझ आ जाए और कुरान पाक को इसी तरह तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख जाएं। मैं जो है उसकी तिलावत करके भी एक दफ़ा आयत को पढ़ देता हूँ। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहामि बअदुहुम औला बिबअदिन फी किताबिल्लाहि मिनल मुमिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफा कान ज़ालिका फिल किताबि मस्तूरा। जी, आयत की तिलावत आपने सुनी, अब हम इसके तर्जमा पढ़ते हैं। अन्नबियो, इसका तर्जमा भी होगा नबी,
ویسے آپ کو نبی کا معنی بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، اور اسی کے ضمن میں ایک آتا ہے رسول. چونکہ یہ بہت لازمی لفظ ہیں، موسٹلی پیپر میں آ جاتے ہیں کہ نبی اور رسول کا معنی بیان کریں، یا سوال آ جاتا ہے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے. تو بہت لازمی ایک چیز ہے. نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، اور رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا. اب یہ ان کا لفظی مطلب میں فرق ہے. اب دوسرا اس میں فرق کیا ہے اصطلاحی نبی اور رسول میں فرق. نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی نیا پیغام، نئی شریعت لے کر نہیں آتا، بلکہ کسی سابقہ دوسرے نبی کی شریعت کو کنٹینیو کرتا ہے اور اسی کے احکام کو آ کر خبر دیتا ہے، بیان کرتا ہے. جبکہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نیا پیغام، نئی شریعت، نئے احکام لے کر امت کی طرف آتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو نیا پیغام، نئی شریعت لے کر نہیں آتا، بلکہ وہ سابقہ نبی کی شریعت کو جو چل رہی ہوتی ہے اپنے سے پہلے نبی کی، اسی کی شریعت کو کنٹینیو کرتا ہے، اسی کی خبر دیتا ہے. جبکہ رسول جو ہے وہ نئی شریعت اور نیا پیغام لے کر آتا ہے. یہ نبی اور رسول میں فرق ہے. جی، تو النبی اولا بالمؤمنین. النبی، یہاں نبی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تو النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ حقدار ہیں، اولا زیادہ حقدار ہیں، بالمؤمنین مومنوں کے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے حقدار ہیں. وَأَزْوَاجُهُ اور نبی کی ازواج یعنی ازواج مطہرات، امہاتہم ان کی مائیں ہیں. ازواجہ، ہو ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی نبی کی ازواج. امہاتہم، ہم ضمیر لوٹ رہی ہے مومنین کی طرف. نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ. اور وَأُولُو الْأَرْحَامِ، واو کا مطلب اور، اولو الارحام قرابت دار، قریبی رشتہ دار، یا خونی رشتہ دار بھی ہم کہہ سکتے. بعضهم ان میں سے بعض، اولا زیادہ حقدار ہیں یا نزدیک تر ہیں، ببعض اپنے دوسرے رشتہ داروں کے. یعنی قرابت دار جو ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، قرآن میں. من المؤمنین مومنوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجروں میں سے. الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، الا مگر، ان تفعلوا تم کرو، الی اولیائکم اپنے اولیاء، اپنے دوستوں سے، اپنے رفیق اور دوست احباب سے، معروفہ حسن سلوک، یعنی مگر یہ کہ تم اپنے قریبی دوستوں سے اچھا سلوک کرو. یعنی جو دوست ہیں وہ قرابت دار یا ترکے میں، وراثت میں حصہ تو نہیں ہے ان کا، لیکن اگر دوستوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا چاہو تو اچھی بات ہے، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کان ذالک، یہ بات ہے، فی الکتابی کتاب میں، مستورا، مستور سطر کی ہوئی، لکھی ہوئی ہے. یہ بات قرآن پاک میں، کتاب میں لکھ دی گئی ہے، لکھی ہوئی ہے. اس آیت میں شروع میں فرمایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ
ان کے قریب ہیں. یعنی مومنوں کو چاہیے کہ وہ جتنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت خلوص سے پیش آتے ہیں، اس سے زیادہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنے ماں باپ، اولاد، دنیا، ہر چیز سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں. کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. یہ محبت کا ایک رشتہ ہے نبی اور امتی کے درمیان. وازواج امہاتہم، اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو ان کی خصوصیت ہے، یہ ہے کہ نبی کی وہ حرم ہیں، نبی کی ازواج ہیں. تو اب وہ ان کا درجہ ایسے ہے جیسے وہ مومنین کی روحانی مائیں ہوں. تو جس طرح آدمی اپنی حقیقی ماں کا ادب و احترام کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، عقیدت سے پیش آتا ہے، ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے، اسی طرح ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں. ان کے ساتھ اچھا ان کے جو ہے وہ ادب و احترام کرنا ہوگا اور اچھے طریقے سے ان کا نام لینا ہوگا، ان کا ذکر کرنا ہوگا. یہاں بات بڑی ایک نقطے کی گئی ہے کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں، جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی مائیں ہیں. اگر کوئی ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی غلط نظریہ عقیدہ رکھتا ہے اور ان کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے تو اسے صرف ان الفاظ کے اوپر غور کر لینا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ازواج مطہرات مائیں ہیں، لیکن کن کی ہیں؟ مومنوں کی. تو اس جملے کے اوپر غور کرنا ہے. اب ازواج مطہرات جو ہیں اپنی ماں کے ساتھ تو جو ہے وہ کسی صورت میں بھی آدمی نکاح نہیں کر سکتا، وہ محرمات میں ہے اور محرم رشتہ ہے جس کے ساتھ کسی صورت میں زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا. تو بعض جو ہیں وہ مذاہب میں بہت چیدہ جو اپنی حقیقی ماں سے بھی بدسلوکی کرنے سے اور بدکاری کرنے سے جس میں روا سمجھا جائے، وگرنہ یہ ماں جو ہے وہ ماں، بہن، بیٹی، یہ محرمات میں شامل ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، نبی کے نکاح میں آنے کے بعد اب وہ کسی بھی مومن کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اب قیامت تک ہمیشہ کے لیے وہ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، نکاح ثانی نہیں کر سکتی. کیوں کہ وہ مومنوں کی ماں ہیں. جی تو آگے آیت بیٹا 6 آیات مکمل ہو گئی ہیں. آیت نمبر 7 پڑھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. یہ آیت پڑھی ہے. اب ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. وَإِذْ، واو کا مطلب اور، اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذا کا مطلب ہوتا ہے لینا یا پکڑنا. ہم نے جب آگے نون متکلم کی ضمیر ملی ہوئی ہے، اخذنا ہم نے لیا، من النبیین انبیاء سے، نبیوں سے. کیا لیا جی؟ میثاقہم عہد، ان کا عہد. ومن کا آپ سے بھی ہم نے لیا ہے. ومن نوح حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ہم نے عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے. وابراہیم وموسیٰ، ابراہیم و موسیٰ سے بھی لیا ہے، عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا ہے. واخذنا منہم میثاقا غلیظا، واخذنا اور ہم نے لیا ہے، منہم ان سے، میثاقا ایسا عہد، غلیظا بہت پختہ تھا. یعنی ہم نے
इन अंबिया से और आप से हमने मिसाक लिया है, अहद लिया है, और वो अहद भी क्या है, बहुत पुख्ता अहद लिया। गलीज़ा का मतलब होता है पुख्ता, पक्का। तो यहाँ पर 5 अंबिया किराम को बयान किया गया है जिनसे अहद लिया गया है, और ये भी एक इम्तिहानी सवाल है, और पिछले 2-3 सालों से मुसलसल ये आ रहा है, 18 के पेपर में भी और 19 में भी, ये कि कौन से अंबिया किराम हैं या कितने अंबिया किराम हैं जिनसे अहद लिया गया, मिसाक लिया गया है। तो उसमें देखें तर्जमे के अंदर कि हमने अहद लिया वमिन का, आपसे, यानी एक हुजूर, आपसे मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक वमिन नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम से, व इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, कितने हो गए, 3, व मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, अब कितने हो गए, 4, व ईसा इब्न मरियम, और 5वें हैं ईसा इब्न मरियम। यानी इन 5 अंबिया किराम का अल्लाह ताला ने नाम लेकर बताया है। सब अंबिया किराम से अहद लिया है, इनकी अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए चंद अंबिया किराम का, 5 अंबिया किराम का अल्लाह ने जिक्र कर दिया। हमने अहद लिया है और पुख्ता अहद लिया है। जी आगे चलें, आयत नंबर है जी 8, पहले रुकू की आखिरी आयत है, और उसमें अल्लाह ताला बयान करता है यसअलस्सादिकीन अन सिदक़िहिम व अअद्द लिलकाफिरीन अज़ाबन अलीमा। लियसअला, ताकि वो सवाल करे, अस्सादिकीना, सच्चों से, अस्सादिकीन सादिक की जमा है, अस्सादिकीन सच्चों से, अन सिदक़िहिम, अन का मतलब होता है से, अन सिदक़िहिम उनकी सच्चाई से मुतल्लिक, ताकि वो सवाल करे, यानी अल्लाह ताला सवाल करे सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में। व अअद्दा, और उसने तैयार किया है, तैयार कर रखा है, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, अजाबन अलीमा, अजाब, अलीमा कहते हैं दर्दनाक को, और तैयार कर रखा है काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब, ताकि वो सच्चों से उनके सच के बारे में सवाल करे, पूछे, और काफिरों के लिए, उसने इनकार करने वालों के लिए, उसने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ये है सूरह अल अहज़ाब के पहले रुकू का तर्जमा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं, टाइम बहुत ऊपर होता जा रहा है, कम है, तो जल्दी जल्दी में अल्फाज कर देता हूँ। और ये अल्फाज जो है ना, ये 9-10 लफ्ज़ लिखे हुए हैं अरबी के, बहुत लाजमी हैं पेपर में, इनमें से MCQs में भी आता है, शार्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, तो इनका तर्जमा आपने लाजमी याद करना है ज़ुबानी। जौफिन, जौफ कहते हैं पहलू को, सीने को, धड़ को। अदया कहते हैं मुंह बोले बेटों को। उदऊहुम, अमर का सीगा है, उन्हें पुकारो। ताम्मदत, उसने इरादा किया, मुन्नस का सीगा है। ताम्मदत, उस एक औरत ने इरादा किया। उलुल अरहाम कहते हैं रिश्तेदारों को। तुज़ाहिरूना, तुम ज़िहार करते हो। अफवाह, ये इसका मतलब है मुंह, जमा का सीगा है। अक्सतु, अक्सतु का मतलब है ज़्यादा इंसाफ वाली बात, ज़्यादा मुनसिफाना बात। औला, मुक़द्दम, ज़्यादा हक रखने वाली। मस्तूरा, लिखा हुआ। आगे मश्की सवालात हैं। सबक की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है। ये जो अल्फाज मानी हैं, इनको लिखना भी है और ज़बानी याद भी करना है। आगे तमारीन मश्क को कहते हैं, उसमें ये 2 सवाल दिए हुए हैं बहुत लाजमी से, जो पेपर में आते हैं। पहला सवाल है, सबक की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत नंबर अव्वल में देखें तो पहली आयत में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बातों का हुक्म दिया गया है। नंबर 1, अल्लाह ताला से डरते रहो। नंबर 2, काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना मानो। नंबर 3,
آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کریں. وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ، آ رہی ہے سمجھ. اور چوتھا پوائنٹ ہے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کیونکہ وہی کارساز کافی ہے. وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکیلا. سمجھ آ رہی ہے نا. اس کے بعد آگے جی دوسرا سوال، السؤال الثانی. اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جیسے پہلے ترجمے کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں 2 حکم دیے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لے پالکوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر ان لے پالکوں کو، ان منہ بولے بیٹوں کو جب پکارنا ہو تو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارو، اور اگر ان کے باپ کا نام معلوم نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، انہیں بھائی کہہ دو. دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، اور اس کی جو بیوی ہوتی تھی اگر اس کو وہ طلاق دے دیتا تھا تو جو اس کی تربیت کرنے والا ہوتا تھا نا، بچے کی تربیت گود میں لینے والا جو آدمی ہوتا تھا، مربی، تربیت کرنے والا، وہ کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. تو اسلام نے جہالت کی اس رسم کو ختم کر دیا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح زینب بنت جاش کا، اس کا ذکر نیکسٹ رکوع میں آئے گا تو ہم وہاں پر وضاحت کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت والی رسم کو ختم کیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آپ کی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے اللہ نے نکاح کر دیا. اور وہ پہلے ایک تو ان کے ساتھ رشتہ تھا، حضور کی پھوپھی زاد بہن تھی، اور دوسرا آپ کے منہ بولے بیٹے زید کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تھی. اور ایک اور سوال بڑا لازمی سا اس میں آتا ہے پیپر میں کہ کون سے صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں نام لے کر کیا گیا ہے؟ تو وہ حضرت زید ہیں. اور دوسرا سوال آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ تھے حضور کے. تو یہ اس جو ہے وہ رکوع کے پہلے رکوع کے 2 لازمی سوال تھے، آگے آیات ہیں ان کے مفاہیم وغیرہ. تو اب میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو الفاظ معنی ہیں ان کو زبانی یاد کرنا ہے، جو مشقی سوالات ہیں ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور ان کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا بھی ہے. میں امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی سمجھ دے، پڑھائی میں آپ کا دل لگا دے، اور آپ قرآن پاک کو سمجھ سکیں، پڑھائی میں آپ کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو خوش رکھے، کامیابی کی زندگی نصیب کرے. اور میں ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، اور آپ کی تربیت کرنا میرا فرض ہے، نماز کی پابندی کریں جہاں بھی رہیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، زندگی میں جو مواقع آپ کو ملے ماں باپ کا ادب و احترام کریں، ماں باپ کی خدمت کریں. ان کی میں اکثر بچوں کو یہ کہتا ہوں، تربیت کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو مواقع دیے ہیں، آپ کے والدین، یہ ان سے پوچھیں کہ جن کے والدین نہیں ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے والدین سے ملنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. تو جن کے والدین حیات ہیں والدین کی خدمت کریں، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو وہ ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں، پڑھ کر انہیں اصالِ ثواب کریں، نیکی کا کام کریں، اور اپنے والدین کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا کرے. سبق کو یاد بھی کرنا ہے، اس کو لکھنا بھی ہے. فی امان اللہ و ما علیہ اللہ.